Part 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर्स। अभी आपके ज़ेरे समात पार्ट 65 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 333। उन्वान है ईरान में इस्लामी बेदारी। उसको हम आगे बढ़ाते हुए अब ये जानते हैं कि स्पीकर पार्लियामेंट ने नजफ़ में मौजूद आख़ुन्द खुरासानी और दीगर उलमा की तरफ टेलीग्राफ भेजते हुए इनसे दरख्वास्त की कि वो इस्लामी ज़िम्मेदारी के हवाले से इक़दाम करें। इस दरख्वास्त के जवाब में उलमाए नजफ़ ने ईरान की खुदमुख्तारी के दिफ़ा के लिए इक़दामात अंजाम दिए। उन्होंने दरसी क्लासों की तातील करते हुए जिहाद का ऐलान किया और लोगों को काज़मैन में जमा होने की दावत दी ताकि ईरान की तरफ रवाना किया जाए। इसी तरह क़बाइल के सरदारों से भी मुज़ाकरात हुए कि वो अपने मुसल्लह लश्कर समेत रूस के ख़िलाफ़ जिहाद में शिरकत करें, और उन्होंने भी कबूल कर लिया। लेकिन रवानगी से एक रोज़ क़ब्ल आख़ुन्द खुरासानी की वफ़ात से ये प्रोग्राम अल्तवा का शिकार हो गया। कुछ मुद्दत के बाद आयतुल्लाह अब्दुल्ला माज़िंदरानी की क़यादत में ये प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। 13 मुज्तहिदीन और उलमा की मुंतखब अंजुमन तश्कील पाई और इस अंजुमन की रूहानी सदारत आख़ुन्द खुरासानी के फ़र्जंद आका मिर्ज़ा मेहदी आयतुल्लाह ज़ादा खुरासानी की कंधों पर रखी गई। बहुत से जिहादी फतावा सादिर हुए और मुज्तहिदीन ने मिल्लत ईरान को मुत्तहिद हो के दुश्मन से मुकाबला करने पर जोर दिया और ईरान के सरकारी ओहदेदारों को मुतादिद टेलीग्राम भेजे गए। उलमाए इकराम अग़यार की यलगार को ईरान की खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे। इस दीनी तबके की तहरीक में मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी, सैयद इस्माइल सदर और शेखुशरिया अस्फ़हानी भी काज़मैन में उलमा के इज्तिमा से पैवस्त हो गए। अगरचे कि वो मशरूता हुकूमत के ज़्यादा हामी नहीं थे, लेकिन ईरानी हुकूमत ने इस मसले के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए उलमा की ईरान की तरफ जिहाद के उन्वान से रवानगी की मुखालफत की और इस मुंतखब अंजुमन से तकाज़ा किया कि लोगों को इनके शहरों की तरफ लौटा दिया जाए और जिहाद का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। उलमा भी काज़मैन में 3 माह के इज्तिमा के बाद नजफ़ और करबला की तरफ लौट गए और ये तहरीक बग़ैर किसी अमली नतीजे के ख़त्म हो गई। लेकिन इस तहरीक से वाज़ेह हुआ कि शिया मरजियत एक ताकतवर सियासी ताकत में तब्दील हो चुकी है और कलील मुद्दत में अवामी गिरोहों को तैयार कर सकती है, और ये मसला शियों के शऊर और आगाही में तरक्की को ज़ाहिर करता है और बेदारी और आहिया की तहरीकों के माबैन इनके नफूस को वाज़ेह करता है। अहमद शाह काचार के ज़माने हुकूमत में ईरानी मुआशरे को एक कमज़ोर हुकूमत और बदअमनी के हालात का सामना था, और इस गैर मुनासिब सूरत हाल में इस्लाही और बेदारी की तहरीक भी जमूद का शिकार हो गई, और ये तहरीक जिसकी बिना पे आइंदा सालों में रज़ा ख़ान की क़यादत में तश्कील पाने वाली आमराना हुकूमत से बचाया जा सकता था, एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम और अमन व अमान की सूरत हाल को दुरुस्त करने के गर्मा गर्म मौजू के नीचे दब गई। अलबत्ता इस दौर में
بالخصوص پہلوی حکومت کی تشکیل کے قریب ترین سالوں میں بہت سی اسلامی رنگ و روپ کی حامل تحریکیں اور گروہ وجود میں آئے، لیکن یہ بھی ایک مرکزی مستحکم حکومت اور امن و امان کی ضرورت کے مسئلے کے پیش نظر ختم ہو گئیں۔ ان تحریکوں کے کامیاب نہ ہونے کی دوسری وجہ شیعہ مکتب کے بانفوذ علماء اور دینی مراجع کی ان تحریکوں کو سرپرستی کا حاصل نہ ہونا تھی۔ نیز یہ تحریکیں ایک مخصوص اسلامی فکر کی حامل تھیں کہ جن کی بنا پہ دینی مراجع و مراکز ان کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ گروہ اور تحریکیں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی تحریک اور اس کے صحیح مقاصد سے آگاہ نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکیں، اور غیر ملکی استعمار نے بھی انہیں ناتواں کرنے میں براہ راست کردار ادا کیا، کیونکہ بعض تحریکیں مثلاً تحریک جنوب غیر ملکیوں کی ایران میں موجودگی اور تجاوز کے خلاف تھی۔ مرزا کوچہ خاں جنگلی کی قیادت میں تحریک جنگل ان حالات میں وجود میں آئی کہ سرزمین ایران کا گوشہ گوشہ اغیار کے تسلط سے ایران کو آزاد کرنے اور بدامنی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے انقلابات لانے کے لیے تیار تھا۔ مرزا کوچہ خان نے تہران میں تنظیم اتحاد اسلام سے رابطہ کرنے اور ان سے بحث و مناظرہ کرنے کے بعد اس ہدف کو پانے کے لیے ایک تحریک شروع کی، اور کہ جب کوئی حکومت اپنی مملکت کو اغیار اور دشمنوں کے تسلط سے آزاد نہ کر سکے تو ملت کا فرض ہے کہ اپنے وطن کو نجات دے۔ انہوں نے ایران کے شمالی جنگلوں سے قیام کا آغاز کیا، اور یہ قیام شوال 1333 قمری سے لے کے ربیع الثانی 1340 قمری تک جاری رہا۔ انہوں نے اپنی سیاسی کاوش کا آغاز مذہبی روحانی طبقے کی ہمراہی میں کیا۔ انقلاب مشروطہ کے دوران اور ان کے بعد کے حالات میں وہ آمریت کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران وہ گیلان کی طرف چلے گئے اور انجمن اتحاد اسلام کے عنوان سے ایک مخفی تنظیم کو تشکیل دیا اور بتدریج مجاہدین کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ چند سال کے مقابلہ و جنگ کے بعد اس تنظیم کو بعض واقعات میں ہزیمت کا سامنا ہوا، بالخصوص سرخ بغاوت کے واقعے میں۔ آخرکار وثوق الدولہ کی حکومت انگلستان اور روس کے باہمی مشترک حملے سے جنگل کی اس تحریک کو شکست ہوئی۔ البتہ اس دور میں بالخصوص پہلوی حکومت کی تشکیل کے قریب ترین سالوں میں دیگر اسلامی انادین کی تحریکوں میں سے تبریز میں شیخ محمد خیابانی کا قیام قابل ذکر ہے۔ یہ قیام دراصل 1919 عیسوی میں وثوق الدولہ کی حکومت کی انگلستان سے قرارداد کا رد عمل تھا۔ البتہ اس دوران ملک کے دیگر مناطق میں اور بھی احتجاجی قیام سامنے آئے کہ جو قرارداد کے مخالف تحریکوں کے عنوان سے معروف ہوئے۔ اس قرارداد کے مطابق ایران کے عسکری امور، اقتصادی امور، ذرائع ابلاغ کے امور اور دیگر انتظامی امور انگلستان کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ شیخ محمد خیابانی ایک شجاع اور اصول پسند عالم تھے جو قاجاریہ دور کے اواخر میں سامنے آئے اور حریت پسند مجاہد طبقے سے تعلق رکھتے تھے کہ انہوں نے اس تحریک کے تمام مراحل میں ظلم و آمریت کے حامیوں سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے مندرجہ بالا قرارداد، آذربائیجان کی حکومت پر عین الدولہ کے تقرر اور دیگر چند مسائل کے رد عمل میں مرکزی حکومت کے خلاف تحریک کو تشکیل دیا اور آذربائیجان کے امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔
وہ غیر ملکی قوتوں کے سخت دشمن اور ایران کے داخلی امور میں اغیار کی ہر قسم کی مداخلت کے سخت مخالف تھے۔ وہ بھی مرزا کوچک خان کی مانند اس دھن میں تھے کہ آذربائیجان سے شروع کریں اور مکمل ایران کو اغیار کے تسلط اور استعمار سے نجات دلائیں۔ اعتراضات بڑھنے کی وجہ سے وثوق الدولہ نے استعفیٰ دے دیا، لیکن خیابانی کی تحریک بھی بعد والی حکومت کے ذریعے دبا دی گئی اور خیابانی کے قتل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ خیابانی اور جنگلی کی تحریک کو اسلامی بیداری کے منظر سے محور تجزیہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے اسلامی افکار اور اصول پسند علماء کے نظریات میں اساسی فرق تھا۔ اصول پسند علماء کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ دین اور سیاست کے امتزاج پہ یقین رکھتے تھے، جبکہ ان تحریکوں میں دین کے سیاست سے جدا ہونے پر زور دیا گیا تھا۔ لیکن امور مسلمین پر کفار اور اغیار کے تسلط کی مخالفت میں یہ باہمی اور مشابہ نظریات رکھتے تھے، اور یہ موضوع بعد میں استعمار کے مخالف تحریکوں اور تنظیموں میں اہم تاثیر کا حامل تھا۔ دیگر واقعات میں سے کہ جن میں شیعہ علماء نے رد عمل کا اظہار کیا اور محاذ تشکیل دیا، اس موضوع کے خلاف آراء اور نظریات کا اظہار کیا۔ وہ رضا خان کا جمہوریت پسند پروگرام تھا۔ یہ پروگرام 1303 شمسی میں اس وقت سامنے آیا جب سلسلہ قاجاریہ کا نظام حاکمیت مکمل طور پر اپنی حیثیت کھو بیٹھا تھا اور ایران کے ہمسایہ ملک ترکی میں جمہوری نظام کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایران میں اس پروگرام کے پیش ہونے اور بالخصوص ترکی سے متاثر ہونے والے علماء کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ وہ اس اعلان جمہوریت کو اتاتورک کے اسلام مخالف پروگراموں سے مربوط سمجھتے تھے۔ جمہوریت کے مخالفین میں سے ایک آیت اللہ حسن مدرس تھے کہ جو قومی پارلیمنٹ کے رکن بھی تھے۔ جناب مدرس حقیقی جمہوریت کے مخالف نہیں تھے۔ یہ بات وہ کئی بار معترضین کے اعتراض اور تنقید کے جواب میں کہہ چکے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت جو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ملت و قوم کی مرضی پہ استوار نہیں ہے، بلکہ انگریز ہمیں اسے قبول کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سے وابستہ اور 100% اپنی حامی حکومت کو ایران میں تشکیل دے سکیں۔ اگر ان جمہوریت پسندوں کی طرف سے نامزد شخص ایک ملت پسند اور حریت پسند فرد ہو تو میں ضرور اس کی ہمراہی کروں گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رضا خان کا جمہوری پروگرام کسی بھی طرح سے عوامی حکومت کے نظریے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ اہل فکر و سیاست کے ایک گروہ کی یہی کوشش تھی کہ انہی قوانین اور ادارتی نظام کے دائرۂ کار میں ہی رہتے ہوئے مصالحانہ انداز سے حکومت کو تبدیل کیا جائے تاکہ ایک طاقتور مرکزی حکومت تشکیل پا سکے۔ گزرتے ہوئے وقت نے ان کے جمہوری نظام کے دعوے کو ثابت کر دیا۔ جناب مدرس نے رضا خان کے جمہوری پروگرام کی مخالفت میں علماء کو ابھارنے میں بھی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران کے معاصر تاریخ کے اس دورانیے میں ایک قومی سیاسی مجتہد کے مقام پر اپنے کردار کو نبھایا۔ علماء نے بھی قم میں اس پروگرام کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے تشکیل دیے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود رضا خان نے بھی علماء کے دامن کا سہارا لیا تاکہ اس جمہوری پروگرام پر ہونے والے اعتراضات اور احتجاج کو ختم کیا جا سکے۔ رضا خان اپنی حکومت کے پہلے دور میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے زمانے کے علماء بالخصوص
علمائے نجف کی مدد سے اپنے مقاصد کو پورا کرے۔ وہ اس دورانیے میں بظاہر دین کی طرفداری کے عنوان سے اپنے آپ کو پیش کیا کرتا تھا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 338 تک گوش گزار کیا۔